एम पी जी स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जज साहब की बेटी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और अब हस्बे तवक्को अदलिया की आज़ादी ख़तरे में पड़ जाएगी। उठाई गिर आपको बताएंगे कि ये सब एजेंसियों का किया धरा है और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब का बाजू मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है और इससे अदलिया की आज़ादी जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी। क्या वाकई ये मामला जो है ये इतना सादा और सीधा है और क्या जज साहब की जो बेटी हैं, साहबजादी हैं, क्या वो वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद भी गिरफ्तार हो पाएंगी? मजलूम ख़ानदान को इंसाफ मिल पाएगा या फिर निज़ाम अदल एक जत्थे की सूरत अख्तियार करके जज साहब की पुश्त पर खड़ा हो जाएगा और जज साहब की जो बेटी है उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी? ये मामला है क्या? आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं पहले भी अपने एक व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान घेबा, उनकी बेटी ने किस तरह दो नौजवानों को कुचलकर हलाक कर दिया था और किस तरह उन्होंने इंसाफ की राह में रोड़े अटकाए और अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन हरबा जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। तो आज मैं फिर आपको इसका खुलासा जो है वो बता देता हूँ, मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ कि ये मामला कब का है और ये कैसे पेश आया। 8 जून 2022 की बात है। दो नौजवान जो सेवर फूड्स में जॉब करते थे, वो अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद कोई आधी रात का वक्त था और वो वापस आ रहे थे। एक का नाम शकील तनोली है जी और एक उसका दोस्त था हसनैन अली। ये दोनों जो है सेवर फूड्स पे काम करते थे। आधी रात के वक्त ये वापस आ रहे थे और ये पैदल चल रहे थे बेचारे, और एक सफ़ेद रंग की SUV जो है वो पीछे से आई और उसने इन दोनों नौजवानों को कुचल कर जो है वो हलाक कर दिया। ये जो SUV है ये दरअसल टोयोटा लैंड क्रूजर है, पर्ल वाइट कलर की, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है LEJ 17666 था। तो इसे एक खातून चला रही थी और इसने दोनों नौजवानों को कुचल कर हलाक कर दिया। ये दोनों नौजवान जो है ये मौका पर ही फौत हो गए और इस वाक़या का मुकदमा जो है वो खन्ना पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ, FIR नंबर 58022। तो ये 8 जून 2022 का वाक़या जिसमें दो नौजवानों की जान चली गई। जब इस हवाले से FIR दर्ज हुई और पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो ये तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। अगरचे कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये जो खातून है ये कुछ शराब पीकर गाड़ी चला रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा मामला नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो खातून नशे में ज़रूर थी और ये ताकत का नशा हो सकता है, ये अख्तियारात का घमंड हो सकता है, ये इस बात का गरूर हो सकता है, इस बात का नशा हो सकता है कि मैं चूँकि एक बड़े बाप की बेटी हूँ तो मैं जो चाहे करूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मेरा जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं बता रहा था कि ये इस मामले की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए नहीं बढ़ पाई कि ये जो खातून जो गाड़ी चला रही थी वो एक ताकतवर तरीन शख्सियत की साहबजादी हैं और वो जो साहब हैं वो मज़ीद ताकतवर हो चुके हैं। उस वक़्त जब ये वाक़या पेश आया 8 जून 2022 को, तो मलिक शहजाद अहमद ख़ान घेबा जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज थे और ये गाड़ी जो है जो ऑफिशियल गाड़ी थी और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से शहजाद अहमद ख़ान घेबा को मिली हुई थी, ये गाड़ी उनकी बेटी शानज़ मलिक साहिबा जो हैं वो चला रही थी। और ये बात खुद जो खन्ना पुलिस स्टेशन का SHO है हैदर अली, उसने मरने वाले नौजवान शकील तनोली के वालिद रफ़ाकत तनोली को खुद ये बात बताई कि जी ये जो गाड़ी है ये लाहौर हाई कोर्ट की है और गाड़ी लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान घेबा की बेटी शानज़ मलिक साहिबा चला रही थी और हमने कई खतूत लिखे हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हमें जो है इस हवाले से जवाब नहीं दिया जा रहा। दिलचस्प बात यह है कि ये जो गाड़ी है LEJ 17666 टोयोटा लैंड क्रूजर, ये स्पुरदारी पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के ही एक अफसर अकील अरशद ने जो है वो हासिल कर ली।
لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ گاڑی کس کے زیر استعمال ہے۔ اور اس حوالے سے جب پولیس نے کوشش کی اس کی تفتیش آگے بڑھانے کی، تو جو متعلقہ پولیس افسر ہے اسے لاہور ہائی کورٹ میں کئی گھنٹوں تک حبس بے جا میں رکھا گیا اور باقاعدہ اس حوالے سے دھمکایا گیا، ڈرایا گیا کہ تم جج صاحب پر جو ہے وہ اس طرح کے الزام لگا رہے ہو۔ اچھا، ایک اور جو اس حوالے سے جس چیز سے اس بات کی تصدیق اور تائید ہوتی ہے کہ جسٹس شہزاد احمد خان گھیبا نہ صرف اس واقعے میں ملوث ہیں، نہ صرف ان کی بیٹی گاڑی چلا رہی تھی، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بچانے کی پوری کوشش بھی کی۔ اس کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ یہ جو متوفی ہیں شکیل تنولی، ان کے والد رفاقت تنولی بتاتے ہیں کہ 8 جون کو یہ واقعہ پیش آیا۔ 9 جون کو وہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او سے ان کی بات ہوئی، تھانہ کھنہ کے ایس ایچ او حیدر علی سے، جس نے بتایا کہ یہ چیف جسٹس کی بیٹی جو ہے وہ گاڑی چلا رہی تھی۔ اور 10 جون کو ملک شہزاد احمد خان گھیبا جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اس وقت، ان کے جو صاحبزادے ہیں ملک وجاہت علی خان ایڈوکیٹ، جو خود بھی وکیل ہیں، وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ رفاقت تنولی کے گھر جاتے ہیں۔ اور بظاہر تو اس دورے کا مقصد فاتح خانی کرنا ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے رفاقت تنولی کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس معاملے کو یہیں پہ ختم کرو، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ وہاں پہ باقاعدہ رفاقت تنولی کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ دبے لفظوں میں بٹوین دا لائنز وہ یہ باتیں کہتے بھی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد باقاعدہ کوشش کی جاتی ہے کہ شہادتیں مٹائی جائیں۔ مثلاً جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس واقعہ کی، اس کو غائب کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا، تحقیقات آگے نہیں بڑھ پاتی، یہاں تک کہ اس کا جو ہے مقدمہ کا چلان نہیں پیش کر سکتی پولیس۔ اور صورتحال میں نظام انصاف سے مایوس ہو کے جو مرنے والا نوجوان ہے شکیل تنولی، اس کے والد رفاقت تنولی جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے ہیں، اور وہاں سے بھی کچھ حاصل جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ اس دوران ہوتا کیا ہے کہ جو جج صاحب ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان گھیبا، جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں، اور ابھی ملک شہزاد احمد خان گھیبا جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ لیکن یہ جو صاحب ہیں رفاقت تنولی صاحب، جن کا کوئی 22-23 سال کا نوجوان بیٹا جو ہے اسے کچل کر ہلاک کر دیا گیا، وہ ابھی بھی انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی گزشتہ ماہ، پھر انہوں نے ادھر جو اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ دھرنا دیا، اپنا جو ان کا تنولی برادری ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ دھرنے پہ بیٹھے رہے، وہاں سے انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر الٹیمیٹلی ریلیز ہو گئے۔ پچھلے دنوں میری بات ہوئی تھی، وہ اب مایوس ہو کے چلے گئے ہیں واپس اپنے گھر، اور ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے قبیلے سے مل کے، تنولی قبیلہ جو ہے اس کے ساتھ مل کے اور دوبارہ سے اس حوالے سے کوئی احتجاج وغیرہ کریں اور انصاف کے حصول کے لیے جو ہے وہ آواز بلند کریں۔ اچھا، آج 2 سال کے بعد، تقریباً 2 سال کے بعد جو ہے وہ ابھی جج صاحب کی بیٹی کے شانز ملک صاحبہ کے جو ہیں وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ تو اس پہ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے کچھ دوست ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ سب جو ہے یہ ایجنسیوں کا کیا دھرا ہے، اور جج صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے، جج صاحب کا معذور بروڑنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں بھی بڑی شفافیت کے ساتھ کچھ دوستوں کو میں نے کرتے سنا کہ جی حادثے ہو جایا کرتے ہیں، اور قتل تو نہیں ہے نا یہ، اور مطلب اس بنیاد پہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ صرف اس لیے کہ یہ بات آپ کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، آپ کے نظریے سے، آپ کے خیالات سے موافقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، یا اس وقت آپ کس طرف کھڑے ہیں، تو یہ بات اس حق آپ کے حق میں جاتی ہے یا نہیں جاتی، اس طرح کی باتیں کرنا
اس طرح میرے خیال میں بہت بڑی یہ سنگ دلی ہے. اور مطلب کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عام انسان ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے کہ کوئی بھی آئے اور کچل کر چلا جائے تو انسانی زندگی کا کوئی مول نہیں ہے, عام آدمی کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا ذرا غور کریں ان باتوں پہ کہ آپ کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ ایک حادثہ ہوگا, انٹینشنلی اس خاتون نے قتل نہیں کیا, لیکن 2 نوجوانوں کی زندگیاں گئی ہیں, 2 خاندانوں کے چشم و چراغ گل ہوئے ہیں. قتل عمد نہ صحیح, قتل خطا تو ہے. تو جو قتل خطا کی سزا ہے کیا وہ اس خاتون کو نہیں ملنی چاہیے؟ کیا اس لیے نہیں ملنی چاہیے کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں؟ اگر یہ جو قتل خطا ہے یہ کسی عام انسان سے سرزد ہوا ہوتا, کسی عام آدمی کی گاڑی کے نیچے آ کے کوئی نوجوان کچلے گئے ہوتے, تو کیا تب بھی یہی کہا جاتا کہ چھوڑیں جی, دفع کریں, جانے دیں جی, ہو جاتے ہیں حادثے, ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اچھا پھر یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جی وہ کوئی 2 گاڑیوں کا حادثہ ہوا ہو, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جی اس کی بھی غلطی تھی, جی اس کی بھی غلطی تھی. پیدل 2 نوجوان چل رہے ہیں سڑک پہ نہیں بلکہ فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں, اور ایک گاڑی آتی ہے اور انہیں کچل کے چلی جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ حادثے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ 2 سال بعد جو ہے وہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ ابھی شانزہ ملک صاحبہ جو ہیں, جو چیف جسٹس صاحب کی صاحبزادی ہیں, ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. لیکن میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں کہ جی اب کوئی انصاف ہونے لگا ہے, کیونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کب معطل ہوتے ہیں اور کب شانزہ ملک صاحبہ کو جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے. اور آج کل تو ویسے بھی جو ضمانتیں ہیں وہ ایسے بٹ رہی ہیں جیسے داتا دربار پہ لنگر جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہو. اور شانزہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ تو ایک بہت طاقتور ترین شخصیت کی صاحبزادی ہیں, ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جو جج ہیں ان کی بیٹی ہیں, تو ان کو کیوں ضمانت نہیں ملے گی, یا ان پہ کون جو ہے وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو شاید یاد ہو پچھلے دنوں میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, ایک سابق پولیس افسر ایکس DIG جنید ارشد کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اس بندے کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس کا داماد تھا. اس کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنی, اس کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو گئی اور اس نے طلاق دے دی سابق چیف جسٹس صاحب کی جو ہے وہ صاحبزادی کو, اور اس کی اتنی بڑی سزا اسے بھگتنا پڑی, اس کی نوکری چلی گئی, جیل کی ہوا کھانا پڑی. جب وہ جیل میں تھا اسے ہارٹ اٹیک ہوا, اس کے والد صاحب اس صدمے سے جو ہے وہ انتقال کر گئے, اور کئی سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک یہ جو ایکس DIG ہیں جنید ارشد صاحب وہ انصاف کے طلبگار ہیں, انصاف کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اور کیس ان کا یا لگتا نہیں ہے یا لیفٹ اوور ہو جاتا ہے, اور لگتا ہے تو انہیں انصاف نہیں ملتا. جب وہ جیل میں تھے تو کوئی ان کی ضمانت نہیں لیتا تھا, کیونکہ ایک سابق چیف جسٹس کی صاحبزادی کا معاملہ تھا, تو ہر جج سمجھتا تھا کہ جی میری اپنی بیٹی کا کیس ہے. تو وہ تو جناب ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب کی صاحبزادی تھیں, یہ شانزہ ملک صاحبہ جو ہیں یہ تو ایک حاضر سروس چیف جسٹس کی صاحبزادی ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی جج خواہ اس کا تعلق ماتحت عدلیہ سے ہو یا اعلیٰ عدلیہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان ہوں, وہ تو ظاہر ہے یہی سمجھیں گے کہ ہماری اپنی بیٹی کا کیس ہے. تو جب اپنی بیٹی کا کیس سمجھ کے وہ اس معاملے کو سنیں گے تو وہ کیسے انصاف پر کر پائیں گے. تو مجھے تو ابھی بھی یقین کیجئے کوئی خوش فہمی نہیں ہے, کوئی خوش گمانی نہیں ہے کہ یہ جو مظلوم خاندان ہے جن کا بیٹا جن کے بیٹے کو کچل کر ہلاک کر دیا گیا اسے انصاف مل پائے گا اور شانزہ ملک صاحبہ کو جو ہے کوئی سزا ہو پائے گی. تو مجھے تو ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی خوش گمانی اور خوش فہمی نہیں ہے. اگر اس معاملے سے جو عدلیہ ہے وہ سرخرو ہونا چاہتی ہے, چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں
کہ اعلیٰ عدلیہ کے دامن پر دھبا نہ لگے، اس معاملے کو سکینڈلائز نہ کیا جائے اور کسی کو اس واقعے کی آڑ میں جج صاحبان کو بلیک میل کرنے یا ان کی بازو مروڑنے کا موقع میسر نہ آئے۔ اگر جج صاحب یہ چاہتے ہیں، اگر سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز نہ ہو، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ اس پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ از خود نوٹس لیں۔ اس پہ ایک تو جو متعلقہ جج صاحب ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان کھیبا، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کے الزام کے تحت انکوائری ہو کہ انہوں نے اپنے عہدے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے انصاف کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی، اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کی۔ ایک تو اس پہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ جو 2 نوجوانوں کو کچل کر ہلاک کر دیا گیا، اس معاملے کی تفتیش سپریم کورٹ کی براہ راست نگرانی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ASI بیچارہ، ایک پولیس افسر جو ہے، اس کی کیا مجال کہ وہ چیف جسٹس کے گھر پہ چھاپہ مارے، وہ چیف جسٹس کی صاحبزادی کو گرفتار کرے یا ان سے کوئی سوال پوچھ سکے اور اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز نہ ہو، اس معاملے کو سکینڈلائز نہ کیا جائے، تو پھر آپ کو خود اس پہ از خود نوٹس لے کے یہ ثابت کرنا ہوگا، اگر تو جج صاحب کی بیٹی جو ہے وہ گلٹی ہیں تو پھر انہیں سزا دی جائے، اور اس کو ایک مثال بنا دیا جائے کہ کوئی خواہ شخص کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر اس کی طرف سے یا اس کے خاندان کی طرف سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کو بالکل انصاف ملے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اگر تو عدلیہ چاہتی ہے کہ اس پہ کوئی بات نہ ہو اور اس پہ جج صاحبان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، تو پھر کم از کم اس واقعہ کو ایک مثال بنانا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ سارا ایجنسیوں کا کھیل ہے، یہ ایجنسیوں کی کارستانی ہے، ایجنسیاں میں بلیک میل کرنا چاہتی ہیں۔ اور بھائی، کل تک تو آپ انہی ایجنسیوں کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج بڑے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں۔ تو جناب، اب تک کے لیے اتنا ہی، فی الحال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔